वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखी हो, उनकी गुफ्तगू सुनी हो, वो पिछले 2-3 दिन से मुसलसल जो बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम को जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं उनका वो बड़ी तकलीफ़ के साथ जिक्र करते हैं। आज उन्होंने अपनी काबीना के साथ भी इसी तरह की गुफ्तगू की। इजलास में जो उनका खिताब था वो बेसिकली उन्होंने वार्न किया है, ख़बरदार किया अपनी काबीना को कि ये वक्त है काम करने का और किसी भी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो जो है वक्त बर्बाद करे। राइट डायरेक्शन के ऊपर राइट काम करने चाहिए। आईएमएफ से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, इसके लिए दिन रात काम करना होगा। 10 लाख ट्यूबवेल तेल पर चल रहे थे जो कि पाकिस्तान को $3.5 अरब का खमियाजा कह लें या कीमत कह लें वो अदा करनी पड़ती थी। तो वो सोलर पर लेके गए हैं अपनी, वो उनके जो फैसले थे काबीना को उन्होंने अपनी ज़ाती जो सोच और जो विज़न और जो एजेंडा है उनका उस पर उन्होंने बड़ी खुल के बात की। इसके अलावा जो सियासी महाज के ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेल में आज गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों से। तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कड़ी तनकीद की और एक दरख्वास्त में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि उनके मुकदमात ना वो सुने। और ये भी जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आपने इलेक्शन बर वक्त क्यों नहीं करवाए अपनी पार्टी के, तो वो कह रहे थे कि ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता होना चाहिए था कि उनकी पार्टी अंडरग्राउंड थी। अंडरग्राउंड कब से थी कब से नहीं है, ये सारे कानूनी मामलात। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ने जो एक टेलीफोन टेपिंग की मुखालफत शुरू कर दी है, इस पर भी वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने खुल के बात की है। चूँकि पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहा है तो ये चीज़ें ज़रूरी थी दहशत गर्दी का कलाकमा करने के लिए। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्यों, ये बहरहाल हम अपने जो हैं पैनलिस्ट उनसे गुफ्तगू करेंगे, सवाल पूछेंगे कि हर वो काम जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा हो या दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हो रहा हो, उसका सबसे पहला एहतजाज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुँह से सुनने को मिलता है। वो पार्लिमान के अंदर हो या पार्लिमान के बाहर, हर फोरम के ऊपर वो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़ी होती हैं। ऐसा क्यों है? तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने आज तकलीफ़ दी है अपने स्टूडियो में जनाब परवेज़ बशीर साहब को, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमदाद सुमरो साहब। इमदाद सुमरो साहब के साथ ही बैठे हैं जनाब खालिद क़य्यूम साहब। परवेज़ बशीर साहब, मैं चाह रहा था कि पहले हम ज़रा वज़ीर-ए-आज़म की कारगुजारी पे गुफ्तगू कर लें। आपकी उनके साथ टेलीफोन पे भी अक्सर व बेशतर बातचीत होती रहती है। बड़ी तकलीफ़ में वो ये सारी गुफ्तगू करते हैं। जब कल भी उन्होंने जिक्र किया था सार्फिन से, जो 200 यूनिट सार्फिन है उनको उन्होंने कहा था कि हम इनको ज़रा राहत देंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे। और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बेसिकली तो अपनी काबीना को उन्होंने टेंशन ही दी है, एक तरह से वार्न किया है। खबरदार आपने लफ्ज़ इस्तेमाल दो किए, इसके एक तो बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आपने किया जी, बिल्कुल आपने सही जज किया उनको। फिर आपने तंबी का लफ्ज़ मेरा ख्याल इस्तेमाल जी किया। जी जी तो तंबी वार्निंग उन्होंने दी है। आज काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे मुझे, कुछ थोड़े से जज्बाती भी नज़र आ रहे थे, इसलिए कि उनको पिछले दिनों काफ़ी सारे लोगों ने उनको टेलीफोन पे और वैसे आवाम की राय जानते हैं, वो उनको फीडबैक आता रहता है। बिजली के जो बिल का मामला था उसके हवाले से भी और कुछ थोड़ी सी कहीं से और भी मामलात में सुस्ती नज़र आ रही थी। जो वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो अमल नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी, जिसको कहते हैं ना एक कैरेट एंड स्टिक का मामला, हाँ जी, उसके हिसाब से उन्होंने तकरीर की है। कभी उन्होंने काफ़ी मतलब गुस्से में भी आ गए थे बाज़ दफ़ा। वो मामलात जो थे वो उनको कंट्रोल करना चाहिए। जितना वो ख़ुद काम कर रहे हैं, जितनी एफर्ट वो ख़ुद कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को भी, वज़रा को करना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों की तारीफ़ भी की है इसमें, और कुछ को बग़ैर नाम लिए हुए, बग़ैर किसी वजारत का जिक्र किए हुए उन्होंने कहा है। देखिए बिजली का जो मामला है ना,
وہ اولین اس وقت جو ہے وہ بڑا اہمیت کا اختیار کر گیا ہے. لوگ اس سے بجلی کے بلوں سے بہت پریشان براہ راست اور متاثر ہیں, اور اس میں 3500 قسم کے ٹیکس ہیں, ایکسٹرا ٹیکس, پتہ نہیں کتنا اس ٹیکس, میں بہت پریشان یعنی ہوتے ہیں. بجلی کی قیمت کہیں پہ رہ گی جو کہ لیکن بہت زیادہ ہے اس آلریڈی. پہ شکر ادا کرنا چاہیے عمران صاحب کے, ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے نا بہت لوگ فیل کر رہے ہیں, بہت ہاں جی, پریشانی ورنہ تو میں ہیں. یہاں پر اس طرح کے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں کہ انہوں نے خودکشیاں کریں تو ہم انہوں کیا نے کریں. کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو کچھ بھی کام کرنا ہے یہ 3-4 مہینے کے اندر ہی صحیح کرنا ہے یہ سارا کام. انہوں نے ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں دیا. آپ نے دیکھا ہوگا اچھا, مائنڈ اپلیکیشن سادگی ہے, اور بچت کی بات بھی کی ہے انہوں نے. پرائم منسٹر کی حد تک تو مائنڈ اپلیکیشن ہے چیزوں کے اوپر. اس کی مثال یہ ہے کہ وہ جو 20,000 کے کتنے ہزار ٹیوبل ہیں جو چل رہے تھے بجلی پہ, اور وہ بل بھی نہیں دے رہے تھے, 500 ارب کا خرچہ آپ پڑتا نے تھا. ذکر کیا ابھی کہ 350 سوری کتنے ارب آپ نے ڈالر کا ذکر کیا کہ اس کا خرچ ہو 3 ارب ڈالر بجلی, 3 ارب ڈالر وہ اور ضمن میں بات, اچھا جی, وہ اور ضمن میں بات ہو رہی جو بلوچستان میں انہوں نے جی انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تعریف بھی کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے بعض صوبائی وزراء کی طرف شاید مطلب کے پی کا نام تو نہیں لیا انہوں نے, مگر وہ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کم از کم جو پاکستان کی ریاست کے حق میں چیزیں ہیں, اگر حکومت کے حق میں نہیں عوام کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ تو کریں نا پورا. لیکن اب بجلی وہاں چوری ہو رہی ہے, اس کو روک نہیں رہے, اور وہ کیا چوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ الٹا, اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. جی 28,000 ٹیوبلز کی سولرائزیشن انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا. دیکھیں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. 500 ارب کا کی بجلی چوری ہوتی تھی, 50 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے یہ عمران صاحب انہوں نے جو 200 یونٹ والوں کو جو 50 ارب کا ریلیف دیا ہے, 50 ارب کافی رقم, بڑی رقم ہوتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ اچھا ٹھیک. اچھا امداد سمرو صاحب, ایک تو مائنڈ اپلیکیشن کی بات, جو جس طرح یہ ٹیوبلوں والا معاملہ ہے, تو ایک روایتی گورننس کا سٹائل ہے. آپ وزیر بن گئے ہیں تو آپ کو جس طرح بیوروکریسی لے کے چل رہی ہے آپ اسی طرح بس چلتے جاتے ہیں. مائنڈ اپلیکیشن جب ہوتی ہے تو پھر یہ سولرائزیشن ہوتی ہے 28,000 ٹیوبلز کی. جب مائنڈ اپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے تو پھر جو کہہ لیں آپ کہ کچھ وزارتیں کم ہوتی ہیں, بلکہ وہ جو ہے CNW غالباً اس کو کہتے ہیں, PNW کو ختم کرنے کی بات چل نکلتی ہے. تو اور بھی ہوں گی, اس کے علاوہ بھی ہوں گی, اور بھی ہوں گی. ہاں جی, وہ ہے, وہ بھی کام ہو رہا ہے 5 وزارتوں کے اوپر غالباً. میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ یار کہ اخراجات فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, لیکن غربت جو ہے وہ کام کرنے سے یا جو ہے نا وہ جنریشن سے, پروڈیوسنگ سے جاتی ہے. کام پہ لگیں آپ, خرچے کم کرنے سے جو ہے وہ آپ غربت کو تو مینج کر سکتے ہیں, خوشحالی نہیں آتی. یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ فضول خرچی. دیکھیں ایک تو اب جو پہلے میں ٹیوب ویلز کی بات کر لوں, یہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مکس انرجی, اچھا ہو نہیں رہی تھی, ہم نے میکسیمم بڑی چھلانگ لگا کے جو ہے پانی پر بجلی پیدا کرنا شروع کر دی. ہمارے پاس ونڈ کوریڈور ہے, ہم اس پر بجلی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس سورج جو شمسی توانائی ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. پچھلی دفعہ انہوں نے وہ قائد اعظم سولر پارک بنایا تھا, لیکن بہرحال اس کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا. لیکن اب جس طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, کم از کم ہمارا جو زراعت ہے اگر اس کو ہم سولر پر لے جائیں, یہ جو ٹیوب ویلس ہیں جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ ٹیوب ویل یا ڈیزل پر چلتے ہیں یا بجلی پر چلتے ہیں جی, اور پھر امپورٹ بل ہمارا 3 ارب ڈالر تک چلا جاتا ہے, بجلی پر وہ مہنگا پڑتا ہے. تو سولر ہمارے پاس اتنا کمال, سال کے کوئی ایک آدھ مہینہ ہے جس میں ہمارا سولر شاید کام نہ کرے, باقی تو پورا مشکل ہے. ہاں وہ تو ایک تو مکس انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مائنڈ اپلیکیشن, اور دوسرا ریئلائزیشن کہ یار مسائل ہیں کیا, تو اس طرف جانے سے ہی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں نا. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم مضبوط مرکز کے قائل رہے ہیں شروع سے, سب کچھ اسلام آباد میں ہو. نہیں, مرکز مضبوط ہونا چاہیے. نہیں, مضبوط مرکز سے مراد یہ نہیں ہے کہ صوبے بے اختیار ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد بیٹھ کر فیصلہ کرے, اسلام آباد کا بابو, اختیارات کی تقسیم جب 18ویں ترمیم ہو گئی, والی بات, ہاں ٹھیک ہے, پہلے ہم نے 77 میں جب 73 میں جب آئین بنایا, اس کے اندر ایک کنکرنٹ لسٹ بنائی جو ہم 30-40 سال تک تو ہم نے اس کو دوبارہ چھیڑا ہی نہیں. پھر ہم نے 18ویں ترمیم کی 2010 میں یا 11 میں, اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں فوراً جو ڈپلیکیشن تھی منسٹریز کی وہ ختم کرنی تھی. اس سے ہمیں پیسہ یہ بچانے کا ایشو نہیں ہے,
یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے ایک طرح سے. مطلب ایک وزارت مرکز میں بھی ہے، وہی وزارت صوبے میں بھی ہے. جو انتہائی ضروری وزارتیں ہیں نا وہ مرکز میں ہونی چاہیے. یہ بابوؤں کی عیاشیاں ہیں، جو بابو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ سارا کچھ تھا. تو اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ یار ہمیں یہ ڈپلیکیشن کم از کم ختم کرنی چاہیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو اپروچ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی اپروچ مسائل کو حل کرنے کی طرف ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں تب بھی وہ دن رات کام کرتے تھے اور وہ کسی کو نہ خود سوتے تھے نہ کسی کو سونے دیتے تھے. تو یہ بات جو کہ سستی میں برداشت نہیں کروں گا. اٹھتے بھی صبح جلدی. ہاں جی، نیندر ہی نہیں آتی. جی ہاں. تو ہمارے جیسا ملک جو بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، معیشت ہماری تباہ ہوئی ہے، اس کے لیے واقعتاً جو 24 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اپروچ وہ ہو کہ ہم پیداواری معیشت بنے، ہم لے کے نہ کھائیں. تو اس کی طرف میرا خیال ہے. اور جو زراعت ہماری خاص طور پر یہ جو سولرائزیشن ہے نا اس کی ٹیوب ویلز کی، اس سے ہمیں وہ زمینیں جو قابل کاشت تو ہیں لیکن ہم کاشت نہیں کر پاتے، وہاں بجلی نہیں ہے یا کسان ڈیزل افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو اگر گورنمنٹس فری میں سولر دے دیں یا کم شرائط پر سستے سولر گورنمنٹ فراہم کرے تو ہماری معیشت سولر بہتر ہو سے تو جاتی. پھر ایک اور بھی مسئلہ ہوگا نا کہ آپ کی وہ جو کیپیسٹی چارجنگ ہے وہ تو وہیں پہ رہنے ہیں. سر اس سے تو ہم نے جان چھڑانی ہے نا. کیسے؟ وہ اب حکومت فیصلہ کرے کیسے چھڑانی ہے. پراپر مائنڈ اپلیکیشن میرا خیال ہے جو ان کی پاور سیکٹر ہے. میرے دیکھیں نا، ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا مہنگی بجلی سے بڑھ جاتی ہے. جی، میں کسان کی بات کر رہا ہوں، صنعت کار کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پھر ہمیں اس کا الٹرنیٹ بندوبست ہمیں اس کا کرنا پڑے گا. یہ کیپیسٹی پیمنٹس والا معاملہ، اس کو ونس فار آل سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا. اب کیونکہ عالمی معاہدے ہیں. اچھا جی، چوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بڑے انقلابی سٹیپس ہیں یہ والے جو خصوصاً بلوچستان میں کیے، لیکن یہ چونکہ ہمارا انٹرنل مسئلہ تھا، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی یا کوئی دوسرا فریق نہیں تھا، سیکنڈ پارٹی بھی نہیں تھی، صرف پاکستان تھا، پاکستان کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ یار یہ کوئی بل بھی نہیں دیتا اور بڑا مہنگا کام ہے. 50 ارب روپے انہوں نے ہاتھ سے لگایا، 450 ارب بچا لیا ایک طرح سے، اور یہ کام انہوں نے کر دیا. لیکن یہ جو کیپیسٹی کہتے ہیں نا جی اس کو، کیپیسٹی پیمنٹس یا یہ جو ہے آئی پی پیز، ان کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ معاہدے ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے کتنا بڑا انقلابی ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے. اور اس کا اشارہ جو ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب اب وہ دے چکے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے سوچ رہی ہے. صحیح. اور دیکھیے کہ ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے اور جو صارفین ہیں ان کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز جن کی آپ بات کر رہے تھے، یہ 2000 ارب روپے جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اب وہ کرنا پڑتی ہیں. اور اس سے ہی ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کا اس وقت جو 2500 ارب روپے اس سے برحال ڈبل ٹرپل سمگلنگ ہو جاتی ہے پاکستان. 1200 ارب وزیر اعظم صاحب نے کہا نا خالی کراچی پورٹ پر 1200 ارب کی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت جو ہے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی سولرائزیشن کی. اور پہلا جو سولر پاور پلانٹ تھا، قائد اعظم سولر پاور پلانٹ بہاولپور میں، وہ وزیر اعظم پاکستان نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کو نہ صرف اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کی بنیاد رکھی، بلکہ ان کے دور میں ہی جو ہے سب سے پہلے جو توانائی کے کارخانوں نے بجلی دینا شروع کی ان میں یہ سولر کا جو منصوبہ تھا، وہاں سے بھی 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور اب بھی جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی حکومت، خاص طور پر جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت سے یہ طے کر چکی ہے کہ 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سولر سے جنریٹ کی جائے گی. تو یقیناً پاکستان کو اس وقت لیکن پاکستان کے عوام کو کتنی کی پڑے گی؟ مسئلہ تو یہ اس میں دیکھیے، نہیں سولر کی تو سستی پڑے گی. ویسے تو سر
بجلی اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنے اس کے اوپر وہ ٹیکس وغیرہ لگائے جاتے ہیں. یہ تو سولر کی تو مفت تو پڑے گی. بات تو جو ہے وہ جنریشن کی جو کاسٹ ہے اس کا ایشو نہیں ہے. ہم پٹرول کتنے کا لیتے ہیں اور عام آدمی کو کتنے کا ملتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا, بات تو بالکل درست ہے. ہاں جی. لیکن جو آج کی جو تقریر تھی, جو کابینہ کے اجلاس سے جو جس طرح خطاب کیا ہے, میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. جھنجھوڑا ہے آج انہوں نے, آج سارے وزراء جو ہے نا, نہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں ایک اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا اس کا بھی کوئی حل نکلے گا. ابھی آئی پی پیز کی بات ہوئی, میری بھی بات ہوئی تھی, تو آئی پی پیز کے بارے میں انہوں نے سوال کا براہ راست جواب تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے کچھ جس طرح ری نیگوشیٹ کی کوئی انہوں نے بات کی تھی, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات چیت ضرور اندر خانے چل رہی ہوگی. اب بجلی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ جو پرابلم ہے جو عوام کو آ رہی ہے, اس کے اوپر ان کی خاص توجہ چلی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکز میں بھی ہے, صوبے میں بھی ہے. نہیں, ان کی فیملی میں بڑا ایشو ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بجلی کے بل, مجھے IMF وغیرہ نہ سنائیں, بجلی کے بل انہوں نے اپنے زمانے میں 30% کم کیے تھے. ہاں جی, یہ ریکارڈ ہے یہ. اور جب وہ کرنے جا رہے تھے تو وہ لوگوں سے پوچھتے تھے, اب یہ کیمرہ مین ہے تو ان سے پوچھیں گے بھئی آپ کا تھوڑا بل کتنا آیا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ امداد سمرو صاحب کے یہ باتیں بڑی ہیں اور ول بھی ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے, لیکن ان سب کے لیے سیاست میں استحکام جو ہے وہ اگر ہوگا تو یہ سارے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ڈٹرمن ہو کے کسی کام کے پیچھے پڑے, تھلیوں جناب کوئی اور کام شروع ہو جائے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے آج جیل میں جو کچھ ہوا, جو گفتگو آپ نے سن لی, وہ تو پائنٹے کہہ رہے ہیں کہ تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے, SIFC تو یہ ہے وہ ہے, بات ہم نے کرنی کوئی نہیں, ان سے تو کچھ کرنا ہی نہیں. دیکھیں, عدم استحکام کی کوئی صورتحال اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. پولیٹیکلی بہت اسٹیبل ہے. ٹویٹر کے اوپر ہے سر, وہ ایم ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں, پارلیمنٹ پراپر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بجٹ منظور ہو گیا, قانون سازی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کافی اصل میں باقی ہے بیانات. ایک جلسہ تک تو بے کلی اور بے چینی صرف بیانات کی وجہ سے. دیکھیں, ایک جلسہ ترنول پہ ہونا تھا نا. دیکھیں, ہم نے بھی تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں, لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ حق پر ہو تو پر حق کی تحریک کے لیے عدالت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, یا کمشنر کے نوٹیفیکیشن سے وہ جلسہ ملتوی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, کسی منسٹر نے کہا یا فیڈرل مشیر نے کہ یار ایک جلسہ ان کو کرنے دے, کر کے اپنا شوق پورا کر لیں. دیکھیں, کچھ نہیں, کوئی یا ایک تو لوگ نہیں نکل رہے. ان کا تھا کہ جی یہ بجٹ آئے گا. لوگ کون سی کوئی چیز پھر مانتے ہیں اگر لوگ تنگ ہوں, یا لوگ اگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب استحکام کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے لانگ مارچ رپورٹ کیے ہوئے ہیں نا, تو وہ ہر قسم کی پابندی ہوتی تھی. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں نا. ان کے پیچھے لوگ نہیں نکل رہے, ان کے پیچھے PTI کے پیچھے لوگ نہیں نکل رہے. سوشل میڈیا پر ان کا راج ہے, وہ وہاں پر راج کر رہے ہیں. میڈیا کے اندر ان کو ڈسکس کرنا, اپنے آپ کو کروانا آتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ان کے پاس آرٹ ہے. جو تحریک جو ہوتی ہے نا, وہ تحریک, ابھی حکومت کو بھی فروری میں الیکشن ہوئے ہیں, آج ہم بات کریں جولائی ہے. نہیں, ادھر سے مطالبہ ہو گیا نا کیا کہ الیکشن کروائیں, نئے چیف الیکشن کمشنر. تھوڑا سا میں اگر جواب دوں, جی پلیز دیں نا. وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک, دیکھیں یہ بات تو اس میں شک نہیں ہے کہ عوام اس وقت تنگ تو بہت ہیں, خاص طور پہ بجلی کے اور مہنگائی سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو اب 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, جو کام انہوں نے شروع کیا ہے نا, وہ عوام کو باہر نکلنے نہیں دے رہی. اس لیے کہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے معیشت کی بحالی کا, معیشت کو صحیح سمت میں لے جانے کا, وہ کیا کر رہے ہیں, ویٹ اینڈ سی. وہ رک گئے ہیں, اپنی جگہ پر صبر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ 1 سال 1.5 سال ضرور دیکھیں گے. اور وہ یہ کس نے کام کیا ہے؟ یہ وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے کام کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ویٹ اینڈ سی کریں, دیکھیں. اس لیے کہ اگر تو وہ پہلے ہی مایوس ہو جاتے
کہ یار یہ تو ان کی سمت ہی غلط ہے، لیکن ان کی سمت صحیح ہے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر ان کو اب چھیڑا نا تو کام اور خراب ہو جائے گا. تو یعنی لیکن لوگ دو چیزیں ہیں امید نا، پہ ہیں کہ مایوسی پہ ہیں. جی دو چیزیں نا، مایوسی پہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی تحریک کا حصہ بنیں گے تو تباہی ہے ڈیفینیٹ، کہ یہ جو استحکام آہستہ آہستہ آنے کی امید ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی. صحیح. تو لوگ چانس لینا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، جو پرویز صاحب بات کر رہے ہیں، ذرا اس کا انتظار کر لیں. جمعہ 8 دن اس حکومت کو آئے. پچھلی حکومت جو 16 ماہ کی تھی وہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا کڑمس بچا ہوا تھا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا اس کا، وہ تو کوئی حکومت ایسا تھی بھی نہیں. صحیح. اس میں تو صرف اور صرف ڈیفالٹ سے بچانا تھا نا. اب وہ جو اپنا معاشی اقدامات ہیں وہ تو اب حکومت لے گی نا، سخت فیصلے بھی کر رہی ہے. کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرویز صاحب، ہاں لوگ اس کو فی الحال انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے وعدے کے اوپر ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. اسی لیے لوگ ان کی دیکھیں ہر ہفتے کال آتی ہے، ہر ہفتے لوگ نہیں، نکلے. وہ تو خالد ہفتے فیل ہوتی ہے. ہر ہفتے خالد فیل ہوتی قیوم ہے. صاحب یہ جو ہر ہفتے کال آتی ہے وہ تو ہو سکتا ہے اس لیے بھی کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈھانچہ ہے، تنظیمی ڈھانچہ، وہ میرا خیال ہے مفقود ہے ہی نہیں. دیکھیے اس وجہ سے بھی یہ ناکامی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، جس میں 4-5 جو مین لیڈر ہیں ان کے وہ دیکھیں تو وہ وکلاء کی لیڈرشپ ہے ساری. اور اس میں ایک طرف تو جو سیاسی مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف یہ جو وکلاء کی لیڈرشپ ہے یہ ابھی تک بار سے لے کر قومی سیاست تک ہمیں ہر جگہ پر ناکام جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں زیادہ سیاست ہو رہی ہے جو سڑکوں پر ہونی چاہیے تھی، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اس حد تک ناراض ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا گریبان پکڑتے ہیں. آپ نے دیکھا عمر ایوب کو جب وہ عدالت سے نکلے تو کس طرح انہوں نے گریبان پکڑے ان کے اور ان کو روکا. اور یہ اسی طرح سارا جو زور پی ٹی آئی کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر ہی ساری سیاست بھی ہو رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر ہی ایک دوسرے کو نیچے لانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ساری سیاست جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا. دوسرا جو استحکام والی بات ہے، استحکام اس لیے ہے کہ حکومت جو ہے اس کے تمام اتحادی ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ تو حکومت میں شامل ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ حکومت میں تو شامل نہیں، وہ حکومت سے باہر ہے. لیکن اس کے باوجود اس سسٹم کو، اس نظام کو جو ہے وہ توانائی بخشنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی بغیر حکومت میں شامل ہوئے، بغیر وزارتیں لیے جو ہے وہ نظام کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی سطح پر جو ہے وہ نون لیگ سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. استحکام اس لیے ہے، اور استحکام جو عدم استحکام پیدا کرنے کی اڈیالہ جیل سے کوششیں کی جا رہی ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جن کیسز میں ان کی ضمانت 3 کیسز میں خارج ہوئی ہے، اس میں کئی اور لوگوں کے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی ساتھ کیس لگے ہوئے تھے، اور سارے جو لوگ جن کے دیگر لوگوں کے کیس لگے ہوئے تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے کسی طرح اپنے وکلاء کے ذریعے ہم ان کو الگ کروا لیں، تاکہ ہم بھی کہیں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی نقصان ہمیں بھی نہ پہنچ سکے. تو اچھا یہ بڑی اچھا آپ نے یاد کروا دیا کہ وہ 3 کیسز میں ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے. اس میں 6 تاریخ کو جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو اس کے کیس میں پراسیکیوشن نے ایک یو ایس بی دی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 لوگ ایسے جو زیر حراست ہیں ان کے اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 9 مئی ایک پری پلانڈ جو تھا وہ ایک کیا کہیں گے اس کو انسیڈنٹ ہے یا ایک سوچا سمجھا، سوچا سمجھا. تو اس کی بنیاد کے اوپر
मे बी कि जज साहब ने, वो उन्होंने कहा था हम पब्लिक नहीं करना चाहते, अभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते इस मरहले में। तो ये जो आपको डेस्परेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अमूमी तौर पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके अंदर खुसूसी तौर पर, वो उसका वजह तो नहीं? आज देखें ना, वो भी पेश हुए 190 मिलियन केस में, परवेज खट्टर। हाँ जी जी, वो देखें जो 9 मई का जो वाक़या है वो कोई उस दिन का वाक़या नहीं, एक दिन का नहीं है। ये ज़हन साजी जो है बाकायदगी के साथ, हम ये आम आदमी महसूस कर सकता है, आपने भी महसूस किया होगा कि ये किस तरफ को लेके जा रहे थे चीज़ों को। ये वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जिनके पहले हक में हुआ करते थे, जिनसे फ़ायदे लेते रहे हैं, उसके बाद फिर वो जो आपने जिक्र किया यूएसबी का, यूएसबी, हाँ, तो उसमें वो शवाहिद हैं, कुछ शवाहिद हैं। अब देखें ना, उस शवाहिद को, अगर शवाहिद हैं, और अब ये एक बहस करते हैं कि ये शवाहिद जो हैं इसको भी सामने ना लेकर लाया जाए, जिस तरह वो कहा है कि भाई ग्रेड 18 का एक मुलाजिम होगा और वो फ़ोन सुनेगा, ये वाली बातें भी हुई हैं ना। जी जी बिल्कुल तो नहीं। क्यों ना ये, वो जिस तरह आपने पहले इब्तिदाइये में कहा था कि जो चीज़ पाकिस्तान के हक में होती है, जो इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है, कि ये लोग क्यों उसके खिलाफ क्यों होते हैं। तो ये देख लें, ये इसके अंदर इस केस में भी देख लें। सही। 9 मई का वाक़या कोई अचानक वाक़या नहीं हुआ था, और फिर ये बार बार कोशिश करते हैं कि उस तरीके का फिर कोई इंसिडेंट हो जाए। मगर अब आपने देखा कि ये सिर्फ सियासी जमात की बात नहीं है कि लोग बाहर नहीं आते। वो फिर मैं अपनी दलील की तरफ फिर वापस आऊँगा कि अवाम तो आज़ाद है ना, वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी अवाम जो है एक साइड पे ही हो। हाँ जी बिल्कुल। वो अगर उनको बिजली का बुरान का ख़तरा है, या बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, महंगाई है, लेकिन वही वेट एंड सी वाली बात है कि वो उनको पता है कि यही हल निकालेंगे, और मसले का हल जो है वो इन्हीं के हाथ में है। इमदाद सुमरो साहब, ये एक तो हमने बात उस पर भी करनी थी, जो टेलीफोन टेपिंग की अथॉरिटी या जो इजाज़त दी है ISI को, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एतराज़ात हैं वो क्यों हैं। लेकिन आज एक दरख्वास्त जो है वो बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में दाखिल करवाई है, और कहा कि जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे मुकदमात ना सुने। क्यों ये वो उनको लग रहा है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आऊँगा उस पर जो ISI के को इजाज़त दी गई है या अथॉरिटी दी गई है कि वो फ़ोन टेप कर सकते हैं, और ज़ाहिर उसमें क्लियर कट है कि कौमी सलामती के मामला को लेकर, कौमी सलामती के मामला को हम साइड पे रखते हैं। मंसूर अली खान साहब के साथ एक इंटरव्यू बानी PTI का है, जिसमें उनसे सवाल किया जाता है कि जी ये फ़ोन टेप हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो। तो उन्होंने कहा आपके साथ मेरे भी कर रहे हैं ISI वाले फ़ोन टेप, ये मुल्क के मफाद में होता है। तो जब आप हुकूमत में हो तो उस वक्त जो कुछ हो, वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो आपकी नज़र में मुल्क के मफाद में होता है। उस वक्त जनरल बाजवा साहब के मुतालिक ये जो फरमाया करते थे, सारी अब उनकी तकरीरें लोग अब सोशल मीडिया पर और उस पर शेयर कर रहे हैं कि किस तरह बताते थे कराची की बारिश में भी हमारे साथ थी फौज, और आज वो क्या कह रहे हैं कि जी मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है जी, ठीक है, क्योंकि आप खुद हुकूमत में नहीं है। तो एक तो ये दोगलापन है उनका ना, सियासत के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स है उनके। ISI वाले मामले में तो ये बात होगी। दूसरी, उनको नज़र आ रहा है मुझे कि उनके ख़िलाफ़ कोई बड़े फ़ैसले आ सकते हैं, क्योंकि एक तो नैब के तरामीम का मामला है, वो तो तकरीबन उसमें सारे जजेस की जो हम क्योंकि बात पहले नहीं कर सकते, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि ये अपना केस PTI प्लीड नहीं कर सकी। इनके वो जो मुद्दा था, क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो जो कुछ कर गए थे, चले उसको साइड पे रख लेते हैं। तो इस वजह से अब आखिरी टाइम पे, या तो जब आपको मौका दिया गया था कि आप आएँ उसमें वीडियो लिंक पर, आपने उस वक्त सियासी भाषण तो दे दिया, उस वक्त आप पॉइंट आउट करते, उस वक्त आप कहते कि चीफ जस्टिस साहब आपकी ज़ात पर मुझे एतबार नहीं है। आपके ख्वाजा साहब के ख्यालात बड़े मिलते हैं, टेप के वाले से भी उन्होंने सेम यही बात की है। सर देखिए ना, बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ कुछ हो सकता है, मेरा ख्याल है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, इसका मिसयूज़ शायद हो, होता भी है, नहीं होना चाहिए,
لیکن وہ اس کو کنٹرول بھی تو لیکن اس کرنا کو کنٹرول بھی کرنا نا. اب اگر یہ قومی سلامتی تک محدود رہے گا تو زبردست بہتر. اگر یہ سائفر کو سازش بنانے والوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی تو بہتر. لیکن ہاں، کسی کی ذاتی لیکن گفتگو آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جو ہیں وہ اگر کوئی ذہن سازی اعظم خان تو صاحب پھر نے کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ پینترا بدلا گیا کی بات اور کر کہا رہا ہوں گیا نا. کہ جی کہ یہ کیوں ٹیپ ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے. اور پھر 2 خواتین کی آڈیو کہ وہ عدالت کے اوپر کس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ عدالت سے فیصلے گھر کے اندر سے بیٹھ اچھا، کر یہ بھی کروائے لوگوں جاتے کو ہیں. میکینزم سمجھ نہیں آتا. یہ جو ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں یہ پرسنالٹیز کو ایک دور تھا کہ ٹارگٹ کر کے کیے جاتے تھے. اب جو ہے وہ پروگرامنگ اس طرح کی ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ پروگرام میں دے دیے جاتے ہیں کہ مثلا دھماکہ، مطلب کوئی اس طرح کے وہ ایجنسی والوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن وہ امریکہ جو تھی نا، وہ ایک ان کی تھی NSC، انہوں نے کئی ارب کالز جو تھی وہ ریکارڈ کی تھی، کیونکہ عام بندہ زندگی میں بات کر جاتا ہے، الفاظ اس طرح کے بول جاتا ہے جو کمانڈ دیے گئے ہوتے ہیں. ایشو جو ہے بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. ایگزیکٹلی کسی کی ذاتی گفتگو، مطلب کچھ عرصہ پہلے کوئی یہ جو ہمارے کیمرے لگے ہوتے ہیں شہروں میں، کیا سیف سٹی، CCTV اس کا مس یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے، بند کر دیا گیا. یہ مس یوز ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے ہمیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ویسے ہم نہیں بھی سن سکتے. عزم استحکام پاکستان آپریشن کے ضمن میں ہے، قومی سلامتی کا ذکر ہے نا، قومی سلامتی کا ذکر ہے، اور یہ بس وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ پابندی لگ گئی تھی. اب اچھا دوسرا وہ اس کو ذرا قانونی طور پر ٹیگل کر لیا. چیف جسٹس صاحب والا جو معاملہ ہے، چیف جسٹس صاحب اب ان کو چاہیے وہ والے جو ان کی مرضی کے فیصلے کیا کرتے تھے. اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی ذات کے اوپر اعتراض آپ کا اس لیے بھی نہیں بنتا کہ اب بینچ چیف جسٹس نہیں بناتے. ایگزیکٹلی، اب وہ بینچ بناتی ہے 3 رکنی کمیٹی. ٹھیک، وہ قانون جو آپ کے چاہنے والوں نے معطل کر رکھا ہوا تھا، اب چیف جسٹس سب تمام ججوں میں سے ایک جج ہے. ٹھیک، اب وہ از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. تو جب اتنا بیلنس ہو گیا عدلیہ کے اندر تو یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ کیونکہ بیسیکلی ڈکٹیٹر ہے نا. پہلے تو وہ ایک پرسنالٹی کے ذریعے ساری چیزیں مینج ہو جاتی تھیں، اب تو کم از کم 3 مینج کرنے پڑیں. یہ بھی ہوا نا کہ آڈیو لیکس کے معاملے میں حکومت نے کمیشن بنایا تھا. اچھا، تو وہ جو چیف جسٹس صاحب اس وقت کے خود اس میں انوالو تھے اور انہوں نے اس کمیشن کو کلعدم کر دیا تھا. جی، ایسے جج چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ بھی آج انہوں نے بات کی بانی PTI نے، خالد کریم صاحب، کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے، تو ہماری پارٹی تو انڈر گراؤنڈ تھی، تو یہ تو بات ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک انڈر گراؤنڈ پارٹی، پہلی بات ہے کہ کیوں تھی، تو کیوں تھی، پہلا تو سوال یہ ہے کہ 9 مئی آپ کو کسی نے گڑ دیا تھا کہ آپ 9 مئی کریں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پوری پارٹی تو انڈر گراؤنڈ نہیں نہ ہو سکتی. تو جس طرح بانی PTI بات کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی، مجھے تو اب بھی انڈر گراؤنڈ ہی لگتی ہے کہ آپ کسی دن یہ خصوصی جو عدالتیں ہیں وہاں پر PTI کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب سمیت تمام لیڈرشپ وہاں پیش ہوتی ہے، تو کسی دن آپ وہاں سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے رکیں اور دیکھیں کہ بانی PTI کے جو قریبی ساتھی ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، وہ وہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہوتا ہے، کوئی پارٹی کارکن ہوتا ہے. باقی جو PTI کی وہاں لیڈرشپ آتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو نظر آئیں گے کہ سارے اکیلے آ رہے ہیں، سارے MNA بھی اکیلے آ رہے ہیں، MPs بھی اکیلے آ رہے ہیں، تنظیمی عہدیدار بھی اکیلے آ رہے ہیں. کوئی پارٹی کارکن ان کے وہاں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی طرح یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ تو سارے وکلاء ہیں، وکلاء کی لیڈرشپ تھی. ان کو تو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا اور بر وقت جو ہے شفاف طریقے سے کروانے چاہیے تھے. اور اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیپلز پارٹی کے اندر بھی کسی دور میں وکلاء کی جو لیڈرشپ تھی اس کا بڑا ایک رول تھا، اور اب بھی ہے، اب بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں ان کے ساتھ ہیں جو
رضا ربانی ہے یا اس طرح فروق ایچ نائک ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ وکلاء کی جو لیڈرشپ ہے ان کو تو تمام عہدے دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کوتاہیاں کیوں کی؟ ان کو یہ کوتاہیاں تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان پر یا پاکستان کی عدلیہ پر، اعلیٰ عدلیہ پر، تو اس حوالے سے ان کو پہلے ہی الزام تراشی ہے، الزام تراشیوں کے بجائے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ان سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ اعتراف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ٹھیک اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ٹھیک، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دے کے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے. بھائی آپ روپوش تو آپ کی پارٹی، انڈر گراؤنڈ تو آپ کی پارٹی تھی 9 مئی کے بعد. 2017 سے آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا رہے، الیکشن کمیشن سے ٹائم لے رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن سے، تو یہ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے الیکشن نہیں کروائے. پھر بے شک آپ اس کو بہانہ بنائیں کہ ہم انڈر گراؤنڈ تھے، یہ تو اعتراف ہے. چلیں عمران صاحب، یہ جو انڈر گراؤنڈ کی جو بات کی آپ نے، اگر تو دیکھیں اگر سچ مچ انڈر گراؤنڈ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے جو کارکن تھے، چند کارکن تو اس کو فخر کے نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن باقی جو عوام جو تھی ان کے جو ساتھ تھی، جو ان کے ووٹر سپورٹر جو تھے، وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے. بلنڈر اس کو کہہ رہے ہاں، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، یہ تو اپنے سوشل میڈیا پہ بہت فخر کرتے ہیں، تو اس وقت سوشل میڈیا کہاں تھا؟ سوشل میڈیا تو زندہ تھا نا. تو اگر انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہونا تھا تو انڈر گراؤنڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا تو زندہ تھا. لابیسٹ جو ہے ابھی بھی ان کے کام کرتے ہیں، بے شمار ہزاروں ڈالر دیتے ہیں. وہ جو امداد صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ 2017 سے یہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، نیت ہی نہیں تھی نا، یا کم از کم وہ کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ جبکہ میں ان کو تھے. بار بار 5 دفعہ کہا اچھا، گیا، ایک 5 دفعہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ اپنے الیکشن کرا لیں، لیکن یہ ٹالتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کون کون ہے، تو ہمارا کون بگاڑ لے گا. انڈر گراؤنڈ ہونے کی پوزیشن میں بھی جو 2 الیکشن کروائے وہ دونوں فراڈ الیکشن کروائے، دونوں. ایک پشاور میں دور کسی کہیں دور دراز علاقے میں کہیں لے نہ گئے. کوئی الیکشن شیڈیول، چمکنی نہ کوئی الیکشن شیڈیول. اچھا، لیکن کی معلومات بڑی ہے، آپ کو نام یاد رہ گیا. نہیں، میرا پروڈیوسر بڑا تیز ہے نا، وہ مجھے بتا رہا ہے ساتھ ساتھ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آخری 1 منٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی بات کر لیں کہ وزیر اعظم صاحب کی آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر فون پہ بات ہوتی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیئرمین جو ہیں بانی پی ٹی آئی، یہ فرما رہے ہیں کہ ملک اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو ہمیں تو آپ نظر آتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں پھر سارا دن؟ دیکھیں، آج کی جو تقریر تھی یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تقریر تھی. آپ نے ان کی باڈی لینگویج کا ذکر کیا، بڑی اچھا آپ نے جج کیا ان کو، کہ ان کے اندر غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. شپنگ کارپوریشن کا ذکر کیا کہ 5 جہاز ہیں اور اس کے اوپر کتنے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے کام نہ کریں. انہوں نے سارے جو وزراء تھے ان کو ہدایات دی. اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اچھا، کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. چلیں، بڑی مہربانی، آپ سب کا بہت شکریہ. بڑا اچھا انپٹ تھا آپ سب دوستوں کا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے دوستوں اور نئی خبروں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.